अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नॉवल नीलम का मरकत पर दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर इस नावल को आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस नावल की जितनी पहली एपिसोड हैं वो देख सकते हैं और फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आप यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपको आई होप सो स्टोरी की समझ आ जाएगी और आई होप सो आप बहुत इंजॉय करेंगे। एंड जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ इस नावल को इंजॉय कर रहे हैं तो वो तो आई नो दैट कितने एक्साइटेड होंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तकरीबन महीना हो गया है सर ईगल अपने सारे काम मुकम्मल जिम्मेदारी और बग़ैर हेरा फेरी के कर रहा है, जबकि छोटे साहब ने एक बार पैसा चोरी का कह दिया और दूसरी बार पार्टी तक माल ही नहीं पहुंचाया। ये आखिरी चांस था छोटे साहब का। मगर पार्टी ने कहा है कि जो माल उसने डिलीवर किया है उसमें हेरोइन नहीं बल्कि चीनी का पाउडर है। अब बताएं उसके साथ क्या करना है। डेक के स्टडी में मौजूद मिनहाज इज़हाक से कहा, जो इज़्तिराबी अंदाज में ऑपरेटर चेयर को घुमा रहा था। उसकी बात पर अपने अमल को तर्क किए स्टडी टेबल पर बाजू टिका दिए। छोटे साहब को मौत का मज़ा चिखाना है क्या? एमाज ने सर्द लहजे में कहा। मगर वो जानता भी नहीं है कि माल में ये तब्दीली किसने की। डेक को मिनहाज से इतनी सख्त सज़ा की उम्मीद नहीं थी। तुमसे ये किसने कहा? छोटे साहब ने उसने उलझते हुए कहा। क्या सबूत है कि वो सच कह रहा है? एमाज ने कड़े तेवरों से घूरी दी। वो शट अप, दिमाग ख़राब मत करो मेरा। शाम में छोटे साहब की ज़िंदगी का चिराग बुझाता हूँ मैं। मुझे नफ़रत है धोखे से, फ़रेब से। वो दांत पीस कर गोया हुआ, फिर अचानक चेयर से उठा और एक ज़ोरदार मुक्का मेज़ पर मौजूद शीशों की सतह पर रसीद किया। वो लम्हा ही कितना मजाक उड़ाता हंसता हुआ महसूस होता है जब आपको पता चले कि कोई आपको बेवकूफ़ बना गया है, धोखा दे गया है। मिनहाज इज़हाक फ़रेब खा गया। नफ़रत, शदीद नफ़रत है मुझे इस जुमले से। वो जुनूनी हो चुका था। नफ़रत है मुझे धोखा देने वालों से, फ़रेब देने वालों से। मुझे नफ़रत है खुद से। वो पागलों की तरह चलाते हुए हर शय ज़मीन बोस किए जा रहा था। सारे शोपीस, पेन, मार्कर्स, किताबें, शेल्फ, हर चीज़ को मार मार कर अपना हाथ लहूलुहान कर चुका था। आखिर में उसको पानी से भरा शीशे का गिलास नज़र आया। उसे दाएं हाथ में पकड़कर पूरे ज़ोर से तोड़ दिया। शीशा टूटकर किरची किरची हो गया। कुछ कालीन के फर्श पर गिर गया तो कुछ उसके हाथ में पैवस्त हो गया। ग्लास में मौजूद पानी भी छलक कर कालीन पे बह गया। डेक ने अफसोस भरी नज़रों से उसे देखा। वो कई बार एम्मास की ये हालत देख चुका था। ये इंसान था ही नहीं, भेड़िया, दरिंदा। क्या था ये शख्स जिसे ना खुद से मोहब्बत थी ना किसी और से, जिसे बस दुनिया तबाह करनी थी। वो दूसरों की आहें सुनने को खुद भी तड़पता था। जो खुद जल रहा था दूसरों को भी जला रहा था। मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। न जाने क्या जिद बच गई थी दोनों में। नीलम दिन रात छत के चक्कर काटती, दीवार के पार झांकती रहती कि शायद वो दिख जाए या एक झलक, कोई परछाई। मगर वो तो गधे के सर पर सींग की मिसाल के मुस्ताक मंजर से गायब हो चुका था। वो खुद अनजान थी कि आखिर उसे क्या हुआ था। उसमें वो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। उसे कभी लोगों को मुतवज्जे करने के पापड़ नहीं बेलने पड़े थे। वो हमेशा सराही जाती थी, तारीफ हमेशा उसकी होती। हुस्न परस्ती के इस दौर में वो किसी भी महफिल की बगैर मेहनत के बगैर किसी तगोदय के जान बन जाती। हर आंख में उसके लिए पसंदीदगी होती, तो कभी रश तो कभी हसद। मगर टाइगर, वो बहुत मुख्तलिफ था। वो उसके हुस्न से मुतासिर नहीं हुआ था। कम अज़ कम उसकी 18 साला ज़िंदगी में वो पहला मर्द था जिसने उसके हुस्न को पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा था, जिससे उसकी ऊंची आवाज़ पर उसे सुना दी थी। वो जो एक गैर मामूली हुस्न की बिना पर राह चलते लोगों की ज़रा सी बात पर उनको झाड़ कर देती थी, उसे वो कैसे चुप करा गया था। शायद यही वजह थी कि वो उसे अपने आगे झुकना देखना चाहती थी। एक अजीब सा एहसास तकाफुर उसके अंदर बचपन से सर उठा के चुका था, जिसकी वजह सिर्फ हसीन होना थी।
آج وہ مرکت کا موازنہ اس سے کرنے لگی تھی اور کچھ نہیں تو اسے یہ خصوصیت نظر آئی تھی کہ وہ سخت دل تھا، ورنہ بارش کے موسم میں جو پیغام اس کی آنکھیں اسے دے رہی تھیں وہ کبھی انکار نہیں کرتا، کبھی وہ اسے نظر انداز کرتا چلا گیا تھا۔ دادو پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، میرے پری ایگزامز شروع ہونے والے ہیں، پڑھنے دیں مجھے۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ دادو نے اسے کھولنے کو کہا تو وہ بلا وجہ چڑ گئی۔ گڑیا دیکھنا ذرا کون ہے، میں آٹا گوندھ رہی ہوں۔ سائیکا کچن سے چلائی، ڈرائنگ روم میں نوٹس کھولے بیٹھی نیلم پیر پٹکتی دروازہ کھولے چل دی۔ کون ہے؟ صبر نہیں ہے، توڑ تو دروازہ جذباتی انسان۔ وہ تیز تیز بولتی بغیر پوچھے دروازہ کھول گئی۔ اوہوں، کس کو جذباتی بول رہے ہیں ہم؟ فیلنگ لیس۔ ٹائیگر کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر جہاں اس کی آنکھیں سیراب ہوئیں وہیں شکوہ بھی زبان پر آ گیا۔ سیراب ہوئی؟ دادو سے بات کرنی تھی مجھے۔ وہ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر گیا۔ مجھ سے بات کر لے، میں بھی دادو کی پوتی ہوں۔ نیلم نے اس کا راستہ روک رکھا تھا اور ایک ہاتھ سے دروازے کو بھی تھام رکھا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے شوخ لہجے پر دانت پیچھے راستہ چھوڑیں، وہ چڑ کر بولا۔ اگر نہ چھوڑیں تو؟ وہ چیلنج کرنے لگی۔ ڈارک گرے شرٹ اور براؤن جینس میں موجود ٹائیگر آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا دونوں میں۔ نیلم کی سانس رک گئی تھی۔ دروازے کے پٹ پر گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ آنکھیں مقابل کی سہج زدہ شخصیت کی اسیر ہوتی فریز ہو چکی تھیں۔ مقابل کی سرد نگاہیں اس کے سبز کانچ میں گڑ گئی تھیں۔ میں اپنے راستے صاف کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ چٹک کر اندر جا چکا تھا، پل بھر کا کھیل تھا، وہ اپنی بے اختیاری پر جتنا شرمندہ ہوتی اتنا کم تھا۔ حصار ٹوٹ گیا، وہ بے بس کھڑی رہ گئی، وہ ہار گئی، وہ فاتح ٹھہرا۔ ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، وہ میدان میں بھی نہیں اتری تھی کہ پہلے ہی ہار گئی۔ مات کھا گئی تھی وہ تو اس کے مقابل آتی ہی جذبات کی اس نگری میں پہنچ جاتی جہاں عقل کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کا دل اچانک بھرا گیا، ہر چیز بے معنی لگنے لگی، بیزاریت طاری ہونے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم سے آگے سے گزرتی اوپر چلی گئی۔ بستر پر اوندے منہ لیٹ کر جانے کیوں وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ مجھ کو سمجھایا نہ کرو کہ اب تو ہو چکی مجھ کو سمجھایا نہ کرو کہ اب تو ہو چکی مجھ کو، محبت مشورہ ہوتی تو تم سے پوچھ کر کرتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے۔ گھبراہٹ، ہوش اور دہشت کے مارے اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ ایماز پلازا کے بیسمنٹ تہخانے میں موت کا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دہشت تو اس جگہ کو دیکھ کر ہی طاری ہو جاتی تھی، اس پر منہاج اسحاق کا وہاں پر موجود ہونا، وہ بھی موت کی خبر کے ساتھ۔ ایسے میں تو بے موت بندہ ہی مر جائے۔ میں تم سے صفائی مانگی، ایماز نے تیکھے تیور لیے کہا۔ چھوٹے صاحب سوجے منہ کے ساتھ بائیں کروٹ پر پڑا تھا، 2 دن کا بھوکا پیاسا، اس پر بار بار پریشر سے پانی چھوڑ دیا جاتا، وہ تو حقیقی معنوں میں عقل و خود سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ہاتھ جوڑے بے بس پڑا تھا، ٹانگیں مڑ چکی تھیں، پیر اکڑے پڑے تھے۔ اگر کوئی انسان اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ اس کی زبان تک باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ ایک سنہری مائل بلب کی روشنی میں لکڑی کی کرسی پر وہ یونانی دیوتا سا وجیح شخص اس کی بات پر بے اختیار مسکرانے لگا۔ اتنا ہی ڈر تھا موت کا تو میری جان کیوں دھوکہ دیا مجھے، ہاں؟ وہ شیریں لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا جیسے ڈنر کا مینیو پوچھ رہا ہو۔ پتہ ہے تمہیں مجھے کتنی نفرت ہے دھوکہ دینے والوں سے اور فریب کھانے والوں سے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے بے بس وجود کے کچھ فاصلے پر ٹھہر گیا، پھر اس کے پاس ایک گھٹنا موڑ کر زمین پر ٹکایا اور دوسرا کھڑا کیے بیٹھ گیا۔ چھوٹے صاحب کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھیں، جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سوج کر باہر کو ابل رہی تھیں۔ دیکھو میں نے فریب کھایا، اس کی سزا خود کو دے دی، اس نے سفید پٹی بندھا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری سزا کی باری ہے۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا، اس نے پسٹل چھوٹے منہ میں گھسیڑ دیا۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں، بہہ رہی تھیں، وہ ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا، مگر مقابل انسان ہوتا تو رحم کرتا، اس کے پاس دل ہوتا تو احساس جاگتا، اس نے معاف کرنا سیکھا ہوتا تو معاف کرتا۔ وہ درندگی کی انتہاؤں کو چھو گیا۔ پورا میگزین چھوٹے صاحب کے منہ میں ہی خالی کر دینے کے بعد جب اس کو سکون نہ آیا تو اس کا چہرہ اپنے مضبوط بوٹ سے کچل دیا، سینے پر 2-3 بار اس طرح بوٹ کی نوک ماری، ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتا اندھیرے میں گم ہو گیا۔
گڑیا کب سے بلا رہی ہیں دادو، نیچے کیوں نہیں آ رہی؟ سائکا نے اس کے ہاتھ سے ریاضی کی کتاب جھپٹ کر ہلکی سی برہمی سے پوچھا۔ آپ ہی میرے امتحان شروع ہونے والے ہیں، پلیز مجھے تنگ مت کریں، وہ بیزاری سے بولی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، آہل ایمن اور عیشا کو لے کر آیا ہے، تمہاری ہم عمر ہے، جاؤ گپ شپ کرو، بھلا گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے؟ سائکا نے اس کا نیٹ کا کالا دوپٹہ تھمایا جس کے کناروں پر بہت سے رنگوں کی ملی جلی لیس لگی تھی، اشارہ اس کے نیچے آنے کی طرف تھا۔ آپی، نیلم نے احتجاج کیا مگر وہ اسے کلائی سے تھامے نیچے لے گئی، جہاں ڈرائنگ روم سے خوشگپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماشاء اللہ، بھائی کو تو اب گاڑی بھی مل گئی ہے اور جلد ہی گھر بھی مل جائے گا۔ ریان بھائی کو بھی آہل بھائی نے کار لے کر دی ہے مگر کرولا نہیں، عیشا چہکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اللہ ترقی دے، برکت ڈالے۔ دادو نے پاس تخت پر بیٹھی عیشا کو ساتھ لپٹاتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گڑیا آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آہل جو ان کی باتوں پر پہلے پھیکے سے مسکرا رہا تھا، کالے رنگ کی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں بیزار سی نیلم کو دیکھ کر جیسے کھل اٹھا، ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ مچلی تھی۔ ظاہر ہے میرا گھر ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مجھے بیٹھنے کے لیے۔ اسے اس وقت خوش شکل آہل کی صورت دنیا کے تمام مردوں میں سے سب سے بری لگ رہی تھی۔ ارے گڑیا، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ عیشا اور ایمن کے سامنے اسے کچھ سبکی محسوس ہوئی، مگر پھر بھی بشاشت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں دادو اور سائکا کے سامنے نیلم سے یہ عزت افزائی اس کی کئی بار ہو چکی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو بلا وجہ غصہ کروں گی، وہ تب کر بولی۔ حسن کی تو بات ہی نرالی تھی، اس کی یہ بدتمیزی بھی آہل کو ادا لگی۔ گڑیا دیکھو، آہل بھائی نے مجھے اور ایمن کو گولڈ کے ٹاپس لے کر دیے ہیں، تمہارے لیے بھی لائے ہیں۔ عیشا جو بچپن سے نیلم سے امپریس تھی جھٹ اس کا موڈ ٹھیک کرنے لگی۔ ہائی کتنے اچھے ہیں، کیا ضرورت تھی اس نکچڑی پر اتنے پیسے اڑانے کی؟ دادو عیشا سے ٹاپس پکڑ کر دیکھتی ہوئی بولی۔ جا پہلے چائے بنا لا، بہن کب کی لگی ہے، مدد کرو اس کی، بعد میں دیکھ لینا۔ دادو نے ٹاپس تخت پر پڑے اپنے ڈبے میں ڈال دیے۔ آہل اور باقی تینوں نے مسکراہٹ ضبط کی۔ نیلم نے تینوں کو گھورا اور باہر نکل گئی۔ کیسا لگا گفٹ؟ سائکا نے چائے بناتی نیلم سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے دانت پیس پر بہن کو گھورا۔ اچھا، چائے نکال کر لے جاؤ، میں سموسے لے جا رہی ہوں۔ سائکا مسکراہٹ دباتی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی آہل نے دبے پیر کچن میں قدم رکھا۔ کالا سوٹ بھی کسی کسی پہ جچتا ہے اور جس پہ جچتا ہے کمال جچتا ہے۔ شعر پڑھنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند ثانیے کو ہاتھ میں پکڑا پین لرز کر رہ گیا۔ آپ اندر جائیں، ہم چائے لا رہے ہیں۔ پورے جسم کا خون اب اس کے چہرے پر جھلکنے لگا تھا۔ ہم تو آپ کی مدد کو آئے ہیں، آہل شدید لہجے میں کہتا آگے بڑھا۔ آہل بھائی، ہمیں آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جائیں، وہ ناگواری سے بولی۔ آپ تو جو رنگ پہننے لگتا ہے آپ کے لیے بنا ہے۔ آہل پٹڑی سے اتر چکا تھا، ضبط کے باوجود بھی اس کی رنگت دمکنے لگی، وہ پزل ہو رہی تھی اس کی فضول خیز لہجے سے۔ نیلم چائے لے آ، دادو کی آواز آنے پر آہل باہر نکل گیا۔ اس نے سوکھا سانس لیا۔ بدتمیز جاہل انسان، جتنی مرضی سنا دیں اسے مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، نیلم نے کلس کر سوچا۔ وہ میٹرک کے بعد سے ہی آہل کی توجہ اپنی جانب محسوس کر چکی تھی۔ بات ہمیشہ چائے سے شروع ہوتی، اب تو نیلم کو عادت ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی آتا اس سے چائے بنوا کر پیتا، پھر نیلم کی کمزوریاں مثلاً چھپکلی، لال بیگ اور دیگر کیڑے مکوڑے لا کر اسے ڈراتا اور بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ دوسری جانب نیلم کے لیے آہل ایک عام سا انسان تھا۔ اس کی نظر میں آہل کے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں تھی جو اسے اپنے ہمسفر، ہمدم اور ہمراہی میں دیکھنا تھی۔ اس کے ذہن میں مرد لفظ سے ہی ایک مضبوط اور طاقتور شے کا خاکہ بننے لگتا تھا، مرد مطلب نڈر، بے خوف۔ آہل نے اس کی سوچ کو سائکا کے ذریعے جانتے ہوئے آرمی میں شمولیت کا سوچا مگر وہاں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تبھی وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ لیکن وہ کمزور اور بزدل تھا اور اسے ایسا ہی رہنا تھا، عادت بدل جائے فطرت نہیں بدلتی۔ سرسبز لان میں ہر طرف پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں۔ ہوا کے دوش پر لہراتے پھول فضا میں خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ملازم کی رہنمائی میں وہ پلازا کے اندر داخل ہوا، نہ جانے کتنی منزلیں تھیں اس پلازا کی۔
نظر اٹھا کر دیکھنے پر اس کے گر جانے کا خوف آنے لگتا۔ زیادہ تر دروازے کھڑکیوں پر شیشے کی سلائڈز لگی تھیں۔ راہداری کے بعد لفٹ سے وہ تیسری منزل پر پہنچے، جہاں کوریڈور سے گزرنے پر ایک کشادہ ڈرائنگ روم تھا۔ سامنے ہی منہاج اسحاق ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے اور ایک ہاتھ گھٹنے پر ٹکائے انگلیوں کو ہلاتا کچھ گنگنا رہا تھا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید وہ خود بھی سن پاتا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کے ہر انداز سے مغروریت کا ثبوت ملتا تھا۔ پاس کھڑے ڈیک نے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ویلکم، موسٹ ویلکم اے ایس پی آہل اسرار، ایماز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کار پسند آئی تمہیں؟ اس نے یوں دریافت کیا جیسے چھوٹے بھائی کو سالگرہ کا تحفہ دیا ہو۔ جی، آہل نے ادب سے کہا۔ دیٹس گڈ، کم اینڈ سٹ ہیئر۔ اس نے آہل کو اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری زیادہ تر ڈیکنگ بلوچستان میں موجود تاجروں سے ہوتی ہے اور اس میں زیادہ تر سعودیہ کے ہیں۔ وہ مال سعودیہ تک کیسے لے کر جاتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں، مگر کراچی سے بلوچستان تک سارا اسلحہ کس طرح پہنچانا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ احماز ہلکا سا آگے کو جھکتا ہوا بولا، جی میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ آہل جلدی سے بولا، ہوں۔ منہاج نے نفی میں سر ہلاتے انگلی سے بھی اشارہ کیا، پھر صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا بولا، ممکن ہی نہیں، ہر ناممکن کی مدد بھی کرنا ہوگی تمہیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ آہل کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ ہائی وے ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے حل کرنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ڈیک تمہیں ٹرک دکھا دے گا، نمبر پلیٹس لگی ہیں ان پر، 3 ٹرک ہیں، نمبر نوٹ کر لو۔ ہائی وے سے یہ ٹرک بغیر کسی رکاوٹ کے گزر جانے چاہیے، بغیر چیکنگ کے، اوکے؟ منہاج نے سوال پوچھا، بے لچک انداز تھا اس کا۔ جی آپ کا کام ہو جائے گا۔ آہل نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ احماز مسکراتے ہوئے کہہ کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور کوٹ کا بٹن بند کرتا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے پاس ڈیک آہل کے پاس بیٹھ گیا۔ ملازم ٹرالی دھکیلتا اندر آیا۔ ڈیک نے جوس کا ایک گلاس آہل کو پکڑایا اور ایک ریڈ وائن کا گلاس اپنے لیے بھرا۔ 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، کوئی ترکیب ڈھونڈو یہ کام کرنے کی۔ اس کا معاوضہ کیا ہوگا یہ اندازہ تمہیں ہو چکا ہوگا۔ ڈیک نے لفظوں کا جال بننا شروع کیا۔ آہل آہستہ آہستہ اس جال میں پھنسنے لگا۔ کلاس روم کا دروازہ بند تھا، پروجیکٹر آن تھا اور لائٹس آف۔ 40 سالہ ایک شخص جو ٹیچر معلوم ہوتا تھا، وائٹ بورڈ پر بلیو مارکر سے سلائڈ پر موجود پوائنٹس کو واضح لکھ رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک کی آواز نے ماحول میں خلل پیدا کیا۔ وہ ریاضی کے استاد تھے۔ ان کی کلاس میں موجود ٹیچر کو جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ حیران ہوتے ان کے ساتھ ہی چل پڑے، اتنے حیران کہ وہ کلاس کو بھی ایسے ہی چھوڑ گئے۔ پورے سینیٹر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تبھی ایک لڑکی پھولی سانس کے ساتھ بھاگتی ہوئی تیسرے ڈیسک پر موجود نیلم کے پاس آئی۔ وہ نیلم، تم یہاں بیٹھی ہو اور باہر تمہارے دونوں بوائے فرینڈز آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ آدھی ایک اکیڈمی جمع ہو گئی ہے نیچے سڑک پر، ایڈمنسٹریٹر کے روکنے پر بھی نہیں روک رہے، اب تم ہی جا کر روکو انہیں، تو ہمارے علاوہ کس کی سنیں گے؟ وہ لڑکی تیز تیز بول رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گلے میں بوفرز فٹ کیے ہوں۔ کلاس میں موجود لڑکے لڑکیاں حیران کن شکل لیے نیلم کو دیکھنے لگے۔ سب لڑکے اپنی نشستیں چھوڑ کر نیچے تماشا دیکھنے لگے، جبکہ لڑکیاں آپس میں خسر پھسر کرنے لگیں۔ نیلم کی آواز تھوڑے ٹھکانے پر آئے تو وہ جلدی سے اٹھی۔ ہڑبڑاہٹ میں نوٹ بک پینسل نیچے گر گئی، مگر وہ 2nd فلور سے نیچے چند ساعتوں میں ہی گراؤنڈ فلور پر پہنچ چکی تھی۔ گیٹ کے سامنے اسٹوڈنٹ کا ہجوم تھا۔ ایڈمنسٹریٹر سر عین الحق بھی وہیں کھڑے تھے، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری کر رکھی تھی۔ رینجرز کے آتے ہی دونوں لڑکے جو گتھم گتھا ہوا پڑے تھے ایک دم سے الگ ہو گئے۔ اب ان کے چہرے نیلم کو نظر آنے لگے۔ وہ دونوں اس کے کلاس فیلوز تھے۔ ان کا کلاس کے دوران گھورنا، راستے میں پیچھا کرنا اور 2-3 رانگ نمبرز، نیلم کو سب یاد آنے لگا، مگر یہ سب وہ پہلے ہی برداشت کر چکی تھی، اس لیے زیادہ توجہ نہ دی اور اب خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ سر عین نے کھا جانے والی نظروں سے گیٹ کے درمیان میں کھڑی نیلم کو دیکھا اور پھر ریسیپشن پر مس آئلہ کے سامنے آئے۔ مس آئلہ، 2nd ایئر سیکشن A کی نیلم ابرار کے فادر کا نمبر بتائیں مجھے۔ پاس کھڑی نیلم نے تھوک نگلا۔ سر
اس نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ مس ساحلہ نے کمپیوٹر پر ڈیٹا ریسرچ کیا اور نمبر بتانے لگی۔ نیلم کے آنسو بے اختیار ہونے لگے۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ کی ایکسرا کرتی نظروں سے اسے کوفت ہو رہی تھی۔ جی ابرار صاحب، کیا آپ اپنی شہزادی کو اکیڈمی سے لینے آ سکتے ہیں؟ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا۔ سر این نے کان سے فون ہٹاتے نیلم کو دیکھا۔ آپ آفس میں جا کر بیٹھیں۔ تقریباً 20 منٹ بعد ابرار صاحب اندر آفس میں داخل ہوئے، جہاں صرف نیلم بیٹھی تھی۔ ان کے پیچھے ہی سر این بھی روم میں داخل ہوئے۔ پورا قصہ سنانے کے بعد وہ نیلم کو دیکھتے کہنے لگے، ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں، اس کا علم ایک استاد سے زیادہ کس کو ہوگا۔ آپ ایک لیکچرر ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز ہر جگہ کا ماحول جانتے ہیں۔ اپنی بیٹی کا غیر معمولی حسن دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ لگانے میں دیر تو نہیں لگی ہوگی اس کا یوں باہر نکلنا آپ کو کتنے مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ پھر بھی آپ نے لاپرواہی دکھائی۔ اگر میں ان 2 اسٹوڈنٹس کو اکیڈمی سے نکالوں گا تو وجہ پورے محلے میں اشتہار کی طرح لگ جائے گی۔ ایسے میں آپ کی بیٹی کا ہی نام آئے گا۔ اب آپ بتائیں اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے؟ ابرار صاحب کی کشادہ پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، چہرے سے سرخی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے آتشی رنگ کے اسکارف اور ٹراؤزر کے ساتھ دھانی رنگ کی قمیض پہنے، شیفون کا دوپٹہ کندھے پر ڈالے اپنی بے تحاشا خوبصورت بیٹی کو دیکھا۔ کتنا منع کیا تھا اماں نے کہ مت داخلہ کرا اس کا اکیڈمی میں، مگر انہیں بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کا شوق تھا۔ اب نہ جانے کیوں پچھتا رہے تھے۔ نیلم کل سے اکیڈمی نہیں آئے گی۔ آپ ان 2 لڑکوں کو مت نکالیں اور اگر ہو سکے تو اس بات کو یہیں دبا دیں۔ ابرار صاحب نے التجائیہ لہجے میں کہا، میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، بات اکیڈمی سے باہر نہیں جائے گی۔ سر این کی تسلی کھوکھلی تھی، یہ تو وہ خود بھی جانتے تھے۔ او مائی گاڈ، مجھے یہ بات بہت بری لگی ہے، مطلب ایز اے وومن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا تو ایک چیز میں کوئی قصور نہیں ہے، بٹ آپ گھر بیٹھیں، آپ کو ایجوکیشن نہیں لینی چاہیے کیونکہ آپ خوبصورت ہو اور وہاں کچھ لوگوں کے ذہن کا فطور جاگ سکتا ہے۔ تو بہت اچھی رائٹر ہے، بہت اچھی سٹوری لکھی ہے، بٹ یہاں اس پرٹیکولر چیز پہ میں تھوڑا سا کرٹیسائز کرنا چاہوں گی کہ یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ سوسائٹی کو اگر ایک آئیڈیالوجی آپ دینا چاہتے ہو تو ہمیں یہ چیزیں نہیں پریزنٹ کرنی چاہیے کہ اچھا لڑکی اس کو جس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں تو وہ ایجوکیشن چھوڑ کے چلی جائے یا گھر بیٹھے۔ دس از نان سینس۔ خیر سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ آگے۔ وہ اور انس ڈبے اٹھا کر وین بھر رہے تھے جب اس سے چھوٹی سی مہران سے روتی ہوئی نیلم کو نکلتے اور پھر اندر گم ہوتے دیکھا۔ اس کے پیچھے ہی ابرار صاحب بھی نکلے تھے۔ گیٹ کھول کر گاڑی گراج میں کھڑی کرنے لگے۔ السلام علیکم۔ ٹائیگر اپنا کام چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ وعلیکم السلام۔ ابرار صاحب مروتاً مسکرائے۔ کوئی پریشانی ہے انکل؟ ٹائیگر کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکے۔ نہیں بیٹا، وہ اس کا کندھا تھپکتے بولے اور پھر گاڑی اندر داخل کرنے لگے۔ ٹائیگر کچھ تذبذب کا شکار دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی مگر میری بات سنتا کون ہے؟ 18 کی ہونے لگی ہے، رخصت کر اسے، کسی دن اس کی یہ صورت ہمیں رسوا کر کے ہی چھوڑے گی۔ اسی دن کا ڈر تھا، اسی بدنامی جگ ہنسائی سے ڈرتے تجھے کہا کرتی تھی کہ دے اس کی ٹائی کو۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو ماشاءاللہ آہل اچھا کما رہا ہے، گاڑی لے لی ہے، پلاٹ لے چکا ہے، گھر بھی بن جائے گا۔ بس بہت سن لی میں نے تیری، اب اور نہیں، بس میں اسرار کو کل ہی ہاں کر رہی ہوں، اسی اتوار منگنی کر دیں گے۔ دادو تو پوری بات سنتے ہی شروع ہو گئیں۔ نیلم سائیکہ کے ساتھ لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ابرار صاحب ایک کرسی پر دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے پریشان بیٹھے تھے۔ ہم نے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، نیلم رونے کے درمیان بولی۔ چپ کر تو اور جا بن ٹھن کر، اس لیے بولتی تھی چادر لے کر نکلا کر، مت جا اکیڈمی، مگر نہیں، اب جو میں کہوں گی وہی ہوگا، تم باپ بیٹی کرو گے وہ، اور اگر اتنی ہی بری لگتی ہوں تو چلی جاؤں گی اپنے بڑے بیٹے کے گھر۔ دادو طیش میں آ چکی تھی۔ اماں آپ ایسا تو مت کہیں۔ ابرار صاحب ملتجی انداز میں گویا ہوئے، مجھ سے عالیہ آہل کی ماں اور اسرار دونوں کہہ چکے ہیں، مگر تب تمہیں ان کے مالی حالات پر اعتراض تھا، مگر اب وہ اعتراض ختم ہو چکا ہے تو ہاں کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ دادو نے ٹھوس لہجہ اپنایا۔ نہیں، ہم نہیں کریں گے آہل بھائی سے شادی اور اکیڈمی بھی جائیں گے۔ ہمارے
پری ایگزامز ہونے والے ہیں، اس کے بعد فائنلز ہیں، اور جب ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو ہم کیوں منہ چھپائیں؟ اچھی شکل و صورت کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، جس کی سزا آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں۔ تنگ آ چکے ہیں ہم۔ اگر ہم خوبصورت ہیں تو اس کا کیا مطلب کہ ہمیں قید کر دیا جائے، کوئی ہماری شکل نہ دیکھے؟ اس سے اچھا ہے تیزاب ڈال دیں ہمارے چہرے پر، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، تب بھی کچھ کھلی سانس فضا میں ہم سانس لے سکیں گے۔ وہ بے دردی سے آنسو پونچھتے ایک ہی سانس میں کہہ گئی، پھر اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے روم میں چل دی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، مگر ان سب گہری چیل سی آنکھوں کے سوجے کنارے بھی بلا کے پرکشش لگ رہے تھے۔ اسے نفرت ہونے لگی تھی اپنے حسین چہرے سے، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے روک ٹوک کا شکار تھی۔ سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ گلا دکھ گیا میرا سچ میں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔